अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, अप्रैल की 25 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हुकूमत के बार बार के इन दावों के बावजूद कि उसने IMF से कर्ज के वसूल के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और अब अगले हफ्ते तक मुआहदा हो जाने की उम्मीद है, माशी माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान अब भी IMF के साथ कर्ज मुआहदे से कोसों दूर दिखाई देता है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF ने कभी भी पाकिस्तान को $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने को नहीं कहा था, बल्कि फंड ने $6 अरब का बंदोबस्त करने को कहा था। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने अभी तक आधी रकम ही का बंदोबस्त किया है, इसलिए उसे मजीद यकीन दहानियों की ज़रूरत है। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह का भी ख्याल है कि हुकूमत अपनी साख खो चुकी है और यही IMF प्रोग्राम के दोबारा शुरू होने में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन एक और माहिर माशियात डॉक्टर आदिल अली इन मामलात पर चीनी हुक्काम के साथ बातचीत के इम्कानात को रोशन देख रहे हैं। दरियासना मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर इस उम्मीद का इजहार किया है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के पाकिस्तान के साथ अमले की सतह के मुआहदे को जल्द हत्मी शक्ल मिल जाएगी और उसे मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए तमाम पेश की शराइत पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले स्वात के इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस थाने के अंदर मंगल की रात होने वाले बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 18 हो गई है, जबकि 70 के करीब जख्मियों में 8 की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जाती है। मौत का शिकार होने वालों में एक खातून और 4 साला बच्चा भी शामिल है। सूबाई हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक 2 रुकनी कमेटी के क़याम का ऐलान किया है, जबकि पुलिस हुक्काम इसे दहशतगर्दी का वाक़या या वारदात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ताहम अस्करियत पसंदों के एक गैर मकबूल कमांडर ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। मंगल के रोज स्वात कौमी जरगे की अपील पर बेंगोरा शहर और कबल कस्बे में मुजाहरे किए गए। कबल बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जबकि बेंगोरा के निशात चौक में मुजाहरे के वक्त शहर के मुख्तलिफ बाजार लगभग 2 घंटों तक बंद रहे। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फौज किसी सियासी जमात या उसके नजरिए के साथ नहीं है, बल्कि इदारे के लिए तमाम सियासी रहनुमा काबिले एहतराम हैं। मंगल को रावलपिंडी में अपनी तैनाती के बाद पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीटने से मुल्क व कौम का नुकसान होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के इंकशाफात पर रद्द अमल देते हुए फौजी तर्जमान का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की फौज 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्किल जंग लड़ रही है, लिहाजा वो हर तरह की बैरूनी जारहियत के लिए मुकम्मल तैयार है। उनका कहना था कि कश्मीर की आलमी मुतनाज़ हैसियत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। ख्याल रहे कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एंकर पर्सन नसीम जहरा को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ियों के ग्रुप से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान के जंगी आलात पुराने हो चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता। हामिद मीर ने यह दावा भी किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा भारत के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते थे और अप्रैल सन 2022 में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। कई तालिबान मुखालिफ अफगान सियासतदान मंगल को
ویانا میں ہونے والی کانفرنس کے دوسرے دن بھی اپنے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قومی مزاحمتی محاذ کے سربراہ احمد مسعود نے گزشتہ روز کانفرنس سے خطاب کیا تھا۔ یہ کانفرنس بدھ کو ختم ہوگی۔ امریکا کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے ناروے کی ریفیوجی کونسل کے سیکرٹری جنرل جان ایگلینڈ سے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات پر تبادلہ خیال ہوا کہ عالمی برادری افغان عوام کی انسانی ضروریات کو اصولی طریقے سے کیسے حل کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال مخدوش ہے اور امداد کی اشد ضرورت ہے۔ بھارت رواں ہفتے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن جائے گا اور اس کے شہریوں کی تعداد چین سے بھی بڑھ جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک بھارت کی آبادی ممکنہ طور پر 1 ارب سے زیادہ ہو جائے گی۔ بھارت میں سن 2011 کے بعد سے مردم شماری نہیں ہوئی ہے۔ سن 2021 میں مردم شماری کورونا وبا کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر بائیڈن نے آئندہ برس صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کے صبح ایک 3 منٹ کی ویڈیو میں اس اہم فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ووٹرز سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنا وہ کام ختم کرنے کے لیے مزید وقت دیں جو انہوں نے پہلی مدت کے لیے حلف اٹھاتے وقت شروع کیا تھا۔ صدر بائیڈن اگر دوسری مدت کے لیے بھی صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو عہدے سے سبکدوش ہونے تک ان کی عمر 86 برس ہو جائے گی۔ انہیں دوسری مدت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں بظاہر کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق قومی معاملات میں پائی جانے والی تقسیم میں صدارت برقرار رکھنے کے لیے انہیں سخت جدوجہد کرنا ہوگی۔ سن 2024 کے صدارتی انتخاب کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نکی ہیلی سمیت کئی اہم امیدوار ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ امریکہ نے پیر کے روز ایران کے 4 اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ سال تہران کی اخلاقی پولیس کے خلاف ان مظاہروں کو وحشیانہ طور پر کچلنے کے ذمہ دار ہیں جو حجاب نہ پہننے کے باعث حراست میں لی گئی ایک نوجوان خاتون کی گرفتاری اور ہلاکت کی وجہ سے شروع ہوئے تھے۔ امریکہ نے ایک 5ویں اہلکار پر بھی پابندی عائد کی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایک مقبول آن لائن نیوز سائٹس کو بلاک کر دیا تھا اور صحافیوں اور مخالفوں کی جاسوسی کی ہے۔ محکمہ خزانہ کے اہلکار برائن نیلسن نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی عوام برسر اقتدار حکام کی جانب سے پرتشدد انتقامی کارروائیوں اور سینسرشپ کے خطرے کے بغیر اظہار رائے کی آزادی کے حقدار ہیں۔ امریکہ برطانیہ جیسے اپنے اہم اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے پرتشدد جبر اور سینسرشپ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ یہ پابندیاں ایرانی حکام کو امریکی فنڈز اور ان املاک کے استعمال سے روکتی ہیں جو ان کی ملکیت ہو سکتی ہیں اور امریکیوں کو ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی ممانعت کرتی ہیں۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ منگل کے روز کوپیانسک شہر میں ایک میوزیم پر روس نے ایک میزائل حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ کوپیانسک حملے کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ بالکل وحشیانہ طریقوں سے یوکرینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم اس درندگی کو فراموش نہیں کر سکتے اور ضرور اس کا جواب دیں گے۔ روسی افواج نے گزشتہ سال یوکرین پر حملے کے آغاز میں شمال مشرقی یوکرین کے ریل کے اس اہم مرکز کوپیانسک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن یوکرینی فورسز نے ستمبر میں اسے واپس لے لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بحیرہ اسود کے اناج کی ڈیل کا آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے پیر کو گوتریس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کی ملاقات کے بعد کہا کہ گوتریس نے اناج کے معاہدے کی بہتری اور توسیع سے متعلق روسی صدر کو لکھے گئے خط میں اپنی تجویز کا خاکہ پیش کیا ہے جو یوکرینی اناج کی بحیرہ اسود سے کے راستے محفوظ
برآمد کی اجازت دے گا۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخارووا نے پیر کو کہا کہ روس کے اناج اور کھاد کے برآمدات سے متعلق ماسکو اور اقوام متحدہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا جا رہا، اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور سیکرٹری جنرل گوتریس کے درمیان بہت سی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ کرملن نے اشارہ دیا ہے کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کی شرائط جب تک پوری نہیں ہوتی، وہ 18 مئی سے آگے اس کی توسیع کی اجازت نہیں دے گا۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان امریکہ اور سعودی عرب کی کوششوں سے 3 روزہ جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ دونوں جانب سے فائر بندی کے اعلانات بھی کر دیے گئے ہیں۔ اقتدار کے حصول کے لیے 2 طاقتور جنرلز میں ہونے والی اس لڑائی میں 15 اپریل کے بعد سے اب تک لگ بھگ 450 افراد ہلاک اور 4000 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سمیت کئی ممالک کے شہریوں کا سوڈان سے انخلاء جاری ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق سوڈان میں 1500 کے قریب پاکستانی ہیں، جن میں سے 500 افراد کی پہلی کھیپ جدہ جانے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ کینیا میں ایک پادری کے کہنے پر فاقہ کشی کر کے جان گنوانے والوں کی تعداد 73 ہو گئی ہے، جبکہ ملک کے صدر ولیم روٹو نے مذہبی فرقے کے پیروکاروں کی جانب سے تادم مرگ فاقہ کشی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر ولیم روٹو نے کہا کہ لوگوں کو فاقہ کشی کی تلقین کرنے والے پادری پال میکنزی ایک خوفناک مجرم ہیں جنہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ صدر روٹو نے کہا کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دہشت گردی کے مترادف ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کینیا کی پولیس اب تک مالندی سے 73 لاشیں برآمد ہونے کی تصدیق کر چکی ہے۔ کیریبین ملک ہیٹی میں مشتعل ہجوم نے ایک جرائم پیشہ گروہ سے تعلق کے شبے میں 13 مبینہ گینگسٹرز کو زندہ جلا کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے گینگسٹرز سے اسلحہ ضبط کر لیا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہجوم گینگسٹرز تک کیسے پہنچا۔ خیال رہے کہ ہیٹی میں اکثر مسلح گینگز میں تصادم ہوتا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف اپریل میں گینگز وار میں 70 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر قمر عباس جعفری کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔